अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द AMS हाई स्कूल। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। तो आज हम जमात हफ्तम की किताब तारीख़ का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला बाब है जिसका नाम है मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद। मुग़ल ख़ानदान की हुकूमत कैसे वजूद में आई, इसको अरूज और ज़वाल कैसे हासिल हुआ, इसके अलावा मुग़ल ख़ानदान की चंद अहम शख्सियत के मुतालिक भी हम अपने इस बाब में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसका दौर हुकूमत है 1526 था 1530। 1526 को इसकी हुकूमत का आगाज़ हुआ और 1530 तक इसकी हुकूमत का इख्तिताम हुआ। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को मुग़लिया सल्तनत का बानी भी कहा जाता है। इससे पहले चंगेज़ खान की हुकूमत थी, जिसको मंगोल कहा जाता था, जो आहिस्ता आहिस्ता मंगोल और फिर मंगोल से मुग़ल कहलाने लगे। मगर चंगेज़ खान अपने ज़ालमाना और जाबराना रवैये की वजह से अपनी हुकूमत को कायम ना रख सका, जबकि ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने मुनसफ़ाना रवैये की वजह से अपनी हुकूमत को मजबूती से कायम किया। आगे हम इसके मुतालिक पढ़ते हैं। बरसगीर पाको हिंद में मुस्लिम हुक्मरानी का सिलसिला 633 में मकरान से शुरू हुआ। मुसलमानों की हुकूमत का आगाज़ 633 में मकरान से शुरू हुआ। 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध और मुल्तान में आए। फिर मुख्तलिफ अदवार में दौर की जमा है सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने अपने दौर हुकूमत में मुस्लिम इक़्तिदार को मुस्तहकम किया, मजबूत किया, कायम किया। ये सिलसिला मुख्तलिफ ख़ानदानों की हुकूमतों की सूरत में जारी रहा। 1526 में ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पानीपत की पहली जंग में सुल्तान इब्राहिम लोधी, जो कि अपने ज़ालमाना और जाबराना रवैये में बहुत मशहूर था, इसको शिकस्त देकर मुग़लिया हुकूमत का बाकायदा आगाज़ किया। बाबर 1483 में फ़रगाना, जो कि अब अज़बकिस्तान में वाक़या है, में पैदा हुआ। यहाँ से हम इसकी बाबर की बायोग्राफ़ी पढ़ेंगे। बाबर के वालिद का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, जो फ़रगाना का हाकिम था। हम यहाँ से अपने जो की पॉइंट्स हैं उनको भी साथ साथ अंडरलाइन करते जाएंगे कि बाबर कब पैदा हुआ, इसके वालिद का क्या नाम था। उमर शेख मिर्ज़ा एक चुगताई तुर्क था और अमीर तैमूर के ख़ानदान से था। बाबर की वालदा कत्लख नगार खानम काशगर के हाकम यूनुस खान की बेटी थी। इसका सिलसिला नसब मशहूर मंगोल सरदार चंगेज़ खान से मिलता था, जैसा कि मैंने आपको चंगेज़ खान के मुतालिक पहले बताया। इस तरह बाबर की रगों में वस्ती एशिया के दो मशहूर हुक्मरानों का खून था। इसे विरासत में मंगोलों की ताकत और तुर्कों की हिम्मत और जुर्रत मिली थी। बाबर तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मायने शेर है। यहाँ से भी आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, अहम लाइन है। इसमें से MCQs भी बनकर आ सकता है और मुख्तसर सवाल भी बन सकता है कि बाबर किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके क्या मायने हैं। आगे हम इसकी तालीम और तरबियत के बारे में जानेंगे। बाबर के वालिद ने अपने बेटे की तालीम और तरबियत की तरफ ख़ास तवज्जो दी। उसने बाबर को फ़ारसी, अरबी और तुर्की ज़बानों के इल्म व अदब के अलावा फ़न शेर गोई में भी सिखाया। फ़न शेर गोई, शेर कहना सिखाया। शख्सी तरबियत में उस पर उसकी नानी और वालदा का बहुत असर था। बाबर ने अपनी खुद नोश्त तज़्किए बाबरी में लिखा है कि जुर्रत और मुश्किल वक्त में खुद एतमादी को बरकरार रखने का सलीका उसने इन्हीं ख़वातीन से सीखा, मतलब अपनी नानी और वालदा से। खुद नोश्त का मतलब है खुद अपने हाथों से लिखी हुई, अपने मुतालिक लिखी हुई किताब।
بابر نے خوبصورت پہاڑی علاقے میں پرورش پائی، اس لیے اسے فطرت اور قدرتی حسن سے لگاؤ تھا۔ بابر نے کم عمری میں ہی شمشیر زنی، تیر اندازی اور شہ سواری جیسے مروجہ فنون حرب میں خوب مہارت حاصل کی۔ شمشیر زنی، تلوار چلانا، تیر اندازی اور شہ سواری مطلب گھڑ سواری میں۔ آگے اس کے علمی اور ادبی ذوق کے متعلق پڑھتے ہیں۔ بابر پر اثر ادیب اور دل نشین شاعر تھا۔ ترکی اور فارسی دونوں زبانوں پر اسے عبور حاصل تھا۔ اس کا شمار ترکی زبان و ادب میں چغتائی لہجے کے اہم انشا پردازوں میں ہوتا ہے۔ چغتائی لہجوں سے مراد ہے مغلیہ خاندان کا لہجہ، ان کے بولنے کا انداز، اور انشا پردازوں سے مراد ہے مضمون نگار، لکھنے والے، مضمون لکھنے والوں میں۔ اس کی خود نوشت تذکِ بابری اپنے انداز بیاں اور دلچسپ مواد کے باعث اعلیٰ درجے کے ادب میں شمار کی جاتی ہے۔ تذکِ بابری کا دنیا کی کئی زبانوں میں بھی ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے۔ بابر کی اس کتاب سے اس دور کے سیاسی حالات سے لے کر عام لوگوں کی زندگی کے بہت سے گوشوں کے بارے میں معلومات لکھتی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے بارے میں بالخصوص بابر کی معلومات حیرت انگیز ہیں۔ تذکِ بابری جو کہ اس کی اپنی خود کی ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے، اس نے اپنے اس دور میں ہونے والے واقعات کا ذکر کیا ہے جو اس نے خود دیکھے اور دیکھا لوگ کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے ان تمام احوال کے متعلق اپنی اس کتاب میں لکھا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ بھی اس بارے میں جان سکیں۔ آگے ہے اس کی عملی زندگی کی ابتدا، اس کی عملی زندگی کیسے شروع ہوئی۔ 1494 میں بابر ابھی 11 برس کا تھا کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کم عمری میں ہی اسے ریاست کی حکمرانی کا کام سنبھالنا پڑا۔ یہاں سے بابر کی عملی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے صرف سیکھا، جانا، مگر باقاعدہ اس پر جو عمل ہے اس نے اپنے والد کے انتقال کے بعد شروع کیا۔ بابر کی تمام عملی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور میں وہ وسط ایشیا میں اپنی سیاسی حیثیت منوانے کے لیے کوششیں کرتا رہا، مگر اس میں ناکامی کے بعد اس نے دوسرے دور کا آغاز ہندوستان میں اپنی حکومت کے قیام سے کیا۔ اگلا ٹاپک ہے بابر کی وسط ایشیا میں مہم جوئی۔ وسط ایشیا میں اس نے کون کون سی مہارتیں حاصل کی؟ بابر کے زمانے میں وسط ایشیا میں 2 اہم سیاسی حریف تھے۔ حریف سے مراد اس کے مخالف۔ ان میں سے ایک شاہ ایران اور دوسرا شیبانی خان تھا۔ چنگیز خان کی 10ویں پشت میں شیبانی خان آتا ہے۔ چنگیز خان کی 10ویں پشت میں شیبانی خان کا ذکر آتا ہے۔ چنگیز خان اس کی ظہیر الدین محمد بابر کی والدہ کا سلسلہ نسب اس کے چنگیز خان سے جا کر ملتا ہے۔ دوبارہ سے آپ کو یاد کروا رہی ہوں۔ اس نے وسط ایشیا میں ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت 1500 سے 1598 تک قائم رہی۔ بابر جب تک وسط ایشیا میں رہا، اس کی شیبانی خان سے سخت لڑائیاں جاری رہیں۔ شیبانی خان بھی چنگیز خان کی طرح ظالم اور جابرانہ رویہ رکھتا تھا، لوگوں کے ساتھ انصاف کا رویہ نہیں برتتا تھا۔ یہ وجہ تھا کہ اپنی رعایا میں یہ ایک ظالم بادشاہ کہلاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ بابر وسط ایشیا میں رہا اور اس کی شیبانی خان سے لڑائیاں جاری رہیں۔ آگے ہے سمرقند کو فتح کرنے کی کوششیں۔ سمرقند امیر تیمور کا پایا تخت رہا تھا۔ سمرقند کا حکمران امیر تیمور تھا۔ یہ دنیا کے خوبصورت شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شہر اس زمانے میں بہت بڑی تجارتی منڈی تھا۔
جہاں پر کئی ممالک سے سامان تجارت لایا جاتا تھا۔ امیر تیمور سے نسبت اور خوبصورتی کے باعث بابر سمرقند پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ سمرقند ایک خوبصورت شہر تھا اور تجارتی منڈی کے لحاظ سے بھی بہت اہم تھا۔ بابر چاہتا تھا کہ وہ اس علاقے پر اپنا قبضہ جما لے۔ اس کے علاوہ اس تاریخی شہر پر قبضے سے اس کو معاشی اور سیاسی فائدے بھی حاصل ہو سکتے تھے۔ لہٰذا بابر نے فرغانہ پر اپنے اقتدار کو مضبوط بنا کر 1496 میں سمرقند پر حملہ کیا مگر ناکام رہا۔ فرغانہ ایک علاقے کا نام ہے۔ 1 سال بعد اس نے پھر کوشش کی جس میں وہ کامیاب ہوا اور سمرقند کو حاصل کر لیا۔ سمرقند میں رہتے ہوئے اس سے قریباً 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ اسے اطلاع ملی کہ فرغانہ پر اس کے چچا زاد بھائی نے قبضہ کر لیا ہے۔ فرغانہ وہی علاقہ جہاں پر اس نے سمرقند سے پہلے فتح کیا تھا۔ بابر نے فوراً سمرقند کو چھوڑ کر فرغانہ کا رخ کیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ اس کے چچا زاد بھائی نے سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا۔ پہلے فرغانہ پر حملہ کر کے اس کو حاصل کر لیا اس کے چچا زاد بھائی نے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے اس علاقے کو بچانے کے لیے سمرقند سے نکلا تو سمرقند پر بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح بابر نے فرغانہ کے لیے سمرقند چھوڑ دیا مگر ایک کو پانے کی بجائے دوسرے کو بھی کھو دیا۔ وہ بھی ہمت ہارنے والا نہ تھا۔ اس نے سمرقند اور فرغانہ کو حاصل کرنے کی پھر کوشش کی مگر ناکام رہا۔ آخر 1498 میں وہ ان دونوں علاقوں میں سے فرغانہ کو پھر فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس زمانے میں شیبانی خان نے سمرقند کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ 1500 میں بابر نے سمرقند کو فتح کر لیا مگر 8 ماہ بعد شیبانی خان نے یہ علاقہ پھر اس سے چھین لیا۔ اسی دوران میں فرغانہ سے بابر کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کے اس کے چچا زاد بھائی نے پھر سے فرغانہ پر قبضہ کر لیا۔ آخرکار اس کے ہاتھ میں دونوں علاقے نہ رہے، نہ ہی فرغانہ کا علاقہ اس کے ہاتھ میں رہا اور نہ ہی سمرقند کا علاقہ اس کے پاس رہا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کابل اور قندھار پر بابر کا قبضہ۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں بابر اور اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کابل اور قندھار پر اپنی حکومت قائم کریں۔ اس لیے بابر نے 1504 میں کابل فتح کیا اور 1511 میں شاہ ایران کی مدد سے قندھار فتح کیا۔ اسی طرح بابر نے کابل اور قندھار پر اپنی حکومت کو مستحکم کیا، مضبوط کیا اور پھر برصغیر پاک و ہند کی طرف بڑھا۔ ہم اپنا اگلا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ظہیر الدین محمد بابر کے متعلق ہی ہے۔ تو ہمارا اگلا ٹاپک ہے بابر کے برصغیر پاک و ہند پر حملے کی وجوہات۔ ہم نے اوپر اپنے پوائنٹ میں پڑھا تھا کہ بابر نے کابل اور قندھار پر قبضے کے بعد پاک و ہند کی جانب بڑھا تھا۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کن وجوہات کی بنا پر اس نے حملہ کیا؟ کابل میں قیام کے دوران میں بابر نے برصغیر پاک و ہند کا رخ کیا۔ ابتدائی طور پر بابر نے برصغیر پاک و ہند پر یہاں کے جغرافیائی اور سیاسی حالات سے آگاہی کے لیے 1516 سے 1524 تک چند چھوٹے حملے کیے۔ اس دور میں برصغیر پاک و ہند کے شمالی علاقوں پر ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔ ابراہیم لودھی اپنے ذاتی رویوں اور سیاسی خواہشات کے باعث اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ اس کے امراء اور افسران اس کی سخت مزاجی سے ناراض تھے، بلکہ پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی نے تو ابراہیم لودھی سے تنگ آ کر بابر کو حملہ کرنے کی دعوت دے دی اور اسے اپنی مدد کا یقین بھی دلایا۔
تو یہاں پر ہم اس کی وجوہات پڑھ رہے ہیں کہ بابر نے ہندوستان پر آخر کار کیوں حملہ کیا، جس کی سب سے بڑی وجہ ابراہیم لودھی تھا۔ ابراہیم لودھی اپنے ظالمانہ رویوں اور غیر منصفانہ رویوں کی وجہ سے اپنی حکومت قائم نہ رکھ سکا۔ اپنی رعایا میں اس وجہ سے وہ مشہور تھا، مگر اس کے افسران بھی اس کے سخت رویے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے دولت خان لودھی نے بابر کو دعوت دی کہ وہ ہندوستان آئے، ہندوستان پر حملہ کرے اور ابراہیم لودھی سے یہ حکومت کو حاصل کر لے۔ بابر نے دولت خان لودھی کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے لاہور پر حملہ کیا۔ ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دے کر بابر نے 1524 میں لاہور پر قبضہ کر لیا۔ دولت خان لودھی کا خیال تھا کہ بابر اسے لاہور کی حکومت دے کر واپس چلا جائے گا، مگر بابر نے لاہور میں اپنا ایک نگران گورنر مقرر کیا اور دولت خان لودھی کو صرف جالندھر کا علاقہ دیا۔ بابر کے کابل جانے کے بعد دولت خان لودھی نے دوبارہ پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ بابر کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے مقرر کردہ گورنر کو کارروائی کرنے کو کہا، مگر اس وقت پنجاب کے قریباً تمام حکمران دولت خان لودھی سے مل چکے تھے۔ ان حالات میں بابر نے خود ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابر کی شخصی خوبیوں کی شہرت جب ابراہیم لودھی کے امراء تک پہنچی تو انہوں نے اسے ایک بہتر متبادل سمجھتے ہوئے اپنی وفاداریاں بدل لیں۔ مطلب ابراہیم لودھی کے ساتھ ان کی جو وفاداریاں تھیں ان کو ہٹا کر بابر کے ساتھ اپنی تمام وفاداریاں کر لیں۔ ان میں سے اکثر نے بابر کو ہندوستان پر حملے کے سلسلے میں مدد کی پیشکش کی۔ تو آپ کا لانگ کوسچن نمبر 1 ہے، ظہیر الدین محمد بابر کن حالات میں اور کیوں ہندوستان آیا؟ تو آپ اس سوال کے جواب میں اپنے اس پورے ٹاپک کو بابر کے برصغیر پاک و ہند پر حملے کی وجوہات کو لکھیں گے۔ دوبارہ سے بتا رہی ہوں، بابر کے برصغیر پاک و ہند پر حملے کی وجوہات کا پورا ٹاپک آپ اپنے لانگ کوسچن نمبر 1 کے جواب میں لکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا مختصر سوال نمبر 2 ہے، ہندوستان پر ظہیر الدین کے ہندوستان پر حملے کی 2 وجوہات لکھیں۔ ظہیر الدین محمد بابر کے ہندوستان پر حملے کی 2 وجوہات لکھیں۔ تو آپ اپنے اس مختصر سوال کے جواب میں اپنے ان وجوہات میں سے کوئی سی بھی 2 وجوہات لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ پہلی لائن سے نکال کر لکھ سکتے ہیں، ابتدائی طور پر بابر نے برصغیر پاک و ہند پر یہاں کے جغرافیائی اور سیاسی حالات سے آگاہی کے لیے 1516 سے 1524 تک چند چھوٹے حملے کیے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ لکھ سکتے ہیں، بابر نے دولت خان لودھی کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے لاہور پر حملہ کیا۔ ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دے کر بابر نے 1524 میں لاہور پر قبضہ کر لیا۔ تو بچوں، یہاں پر ہمارے پہلے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ باقی کا تمام سبق ہم انشاءاللہ تعالی اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔